ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हो आप तमाम? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? माशाअल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए मैं आप सबका इल्म रियाजी के समेदाई क्लास के पहले वक्फे में दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। खुशामदीद। बच्चों, मजमून इल्म रियाजी जमात हफ्तुम हिस्सा 1 सबक नंबर 8। बच्चों, तशाकुली सबक में कुल 3 हिस्से किए गए हैं, जो आज पहले हिस्से की शुरुआत करने जा रहे हैं। बच्चों, आज हम तशाकुल के मुताल्लिक मालूमात हासिल करेंगे। इस सबक के मुताले के बाद इन नुकात से वाकफियत होगी। वो कौन से नुकात हैं? आइए हम स्क्रीन पर उसको देखते हैं। तशाकुल और अक्सी तशाकुल की शिनाख्त करना। 2 आबादी शक्लों का गर्दिशी तशाकुल। 180 दर्जे, 120 दर्जे, 90 दर्जे के गर्दिशी तशाकुल की शिनाख्त करना। तशाकुल के जरिए शक्लों पर अमल करना। आइए गर्दिशी और अक्सी तशाकुल के जरिए शक्लों पर अमल करना। गर्दिशी और अक्सी तशाकुल रखने वाले शक्लों की शिनाख्त करना। बच्चों, इन तमाम नुकात से हम वाकफियत हासिल करेंगे। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले तशाकुल क्या है उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तशाकुल सिमेट्री। देखिए यहाँ पे तशाकुल ज्यामिट्री का एक बहुत ही अहम तसव्वुर है, जिसका मुजाहिरी कुदरत ने बड़ी फराखदिली से किया है और तकरीबन सरगर्मी के हर मैदान में इसका इस्तेमाल होता है। खत के लिहाज से मुतवाज़न तनासुब रखने वाली शक्लों को तशाकुली शक्लें या सिमेट्रिकल फिगर्स कहा जाता है। कई यादगार निशानियाँ, इमारत, तामीरात और तलाई ज़ेवरात की खूबसूरती इनकी तशाकुली तामीरात की वजह से होती है। बच्चों, और एक मर्तबा देखिए, खत के लिहाज से मुतवाज़न तनासुब रखने वाली शक्लों को तशाकुली शक्लें या सिमेट्रिकल फिगर्स कहा जाता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जानदार और गैर जानदार की बेशुमार तस्वीरें तशाकुल का मुजाहरा करती हैं। बच्चों, आपने जब घर से मदरसे की तरफ आते हैं तो रास्ते में अतराफ व अकनाफ में आप कई जानदार और गैर जानदार तस्वीरों की तशाकुल देखे होंगे। चलिए उसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। आर्टिस्ट पेशावर लोग कपड़ों और जेवरात के डिज़ाइन बनाने वाले, कार बनाने वाले और भी दूसरे बहुत से लोग तशाकुल के तस्वुर की मदद लेते हैं। शहद की मक्खी का छत्ता, फूल, पत्तियां, मजहबी अलामतें, पायदान और रुमाल, हर जगह आप तशाकुल की डिज़ाइन देख सकते हैं। आइए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे तशाकुल को 3 हिस्सों में बांटा गया है। देखिए यहाँ पे जो स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, कुदरती तशाकुल, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर। यहाँ पे स्क्रीन पे 3 तस्वीर बताए गए हैं, जिसमें कुदरत के तौर पर यहाँ पे एक तस्वीर दिखाई गई है जो एक बच्ची या लड़की की है। इसमें यहाँ पे 2 हिस्से किए गए हैं जो स्क्रीन पे
آپ کو دکھایا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے انجینئرنگ کے جو کام ہوتے ہیں، جس میں یہاں پہ ایک تصویر آپ کو دکھائی گئی ہے، وہ ہے کار، اس کے بھی دو حصے آپ کو یہاں پہ بتائے گئے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ آرکیٹیکچر یعنی جو تعمیر کیا گیا، جو وہاں پہ ایک عمارت ہے، اس عمارت کو دو حصوں میں بانٹا گیا ہے، یہ بھی جو ہے تشاکل کی شکل کو ظاہر کرتی ہے۔ آئیے اب ہم آگے کی طرف بڑھتے ہیں۔ بچوں، ہم یہاں پہ تشاکل کی معنی کو اخذ کرنے کے لیے مکالمات کا استعمال کرتے ہیں۔ رفیق اور اسلم نامی دوستوں میں کچھ یوں گفتگو ہوتی ہے۔ رفیق: اسلم، کیا تم قدرتی مناظر پسند ہیں؟ آگے دیکھیے، اسلم فرماتے ہیں، ہاں رفیق، بے حد پسند ہیں۔ پھر رفیق کہتے ہیں، میں نے یہاں ایک تصویر لی ہے، دیکھو تو ذرا۔ اسلم کہتے ہیں، ارے واہ، بہت خوب یار، پورا آسمان پانی میں اتر آیا ہے۔ واقعی میں بے حد خوبصورت نظارہ ہے۔ یہاں اس شکل یعنی تصویر میں کون سے اہم پہلو کا مشاہدہ کر رہے ہو؟ اس کے لیے ہمارے پاس ایک مخصوص نام ہے اور وہ تشاکل یا سیمیٹری ہے۔ چلیے بچوں، اب ہم آگے کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہم فطرت میں ایسی بہت سی اشیاء دیکھتے ہیں جو ظاہراً تشاکلی دکھتی ہیں، لیکن علم ریاضی میں تشاکل کو اپنا ایک مخصوص تصور ہے۔ متصل تصویر پر غور کریں، کیا یہ دیکھنے میں خوبصورت نہیں ہے؟ اسے خوبصورت بنانے والا اہم ریاضی نقطہ کون سا ہے؟ بچوں، آپ نے اوپر تصویر دیکھے ہیں، آپ کو بتایا گیا ہے کہ جو تصویر ہیں وہ تشاکلی چھبی کو بتا رہے ہیں، وہ اپنے دو حصوں میں بٹی ہوئی ہیں جو تشاکل کو ظاہر کر رہی ہے۔ تو آپ یہ سمجھ کر یہ مواد کو آپ نے سمجھا ہوگا، تو یہاں پہ اس نقطے کو دیکھتے ہیں، وہی تشاکل ہے جو ہم نے مندرجہ بالا مفہوم کو اخذ کیا ہے۔ آئیے اس تصویر کے تشاکلی حصوں کی شناخت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بچوں، اسکرین پہ دیکھیے، یہ تشاکلی حصوں کی شناخت کر رہے ہیں۔ بچوں، اس پر غور کیجئے اور آپ گھر پر جا کر اس کی مشق کر سکتے ہیں۔ یہ جو تصاویر ہیں، یہ تشاکل کو ظاہر کر رہی ہیں۔ آئیے یہاں پہ اور ہم تصاویر کو دیکھتے ہیں جو تشاکل کو ظاہر کر رہے ہیں۔ ایک شکل، ایک خط تشاکل ہوتا ہے۔ اگر کوئی ایسا خط ہی جس پر ہم اس تصویر کے دونوں حصے ایک دوسرے پر منطبق ہو جائیں، آپ شاید ان تصورات کو دہرانا پسند کریں گے۔ یہاں پر کچھ سرگرمیاں دی گئی ہیں جو آپ کی مدد کریں گی۔ یعنی اگر کوئی ایسا خط ہی ہے جس پر ہم اس تصویر کے دونوں حصے ایک دوسرے پر منطبق ہو جائیں تو ہی وہاں پہ تشاکل ظاہر ہوتا ہے۔ چلیے ہم دیکھتے ہیں، یہاں پہ ایک سرگرمی کریں گے جو تصاویر کے ساتھ یہاں پہ آپ کو بتائی جا رہی ہے۔ تصاویروں کی ایک ایسی البم بنائیں جو تشاکل کو نصف شکل ظاہر کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ درمیان میں ایک تصویر آپ کو دکھائی جا رہی ہے جس پہ روشنائی کی گئی ہے، رنگ بھر دیا گیا ہے، یہ بھی تشاکل کو ظاہر کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر اور ایک تصویر دکھائی جا رہی ہے جو کاغذ کو کاٹ کر ڈیزائن بنائے جا رہے ہیں، جو تشاکل کے کانسیپٹ کو رکھا گیا ہے۔ بچوں، اس پر غور کیجئے، جو تشاکل کو مد نظر رکھتے ہوئے ان ڈیزائنز کو یہاں پہ بنایا گیا ہے۔ چلیے اب ہم آگے کی طرف بڑھتے ہیں۔ تشاکلی محور۔ تشاکلی محور کیا ہے؟ ایکسس آف سیمیٹری۔ کوئی خط کسی شکل کو اگر دو مشابہ یعنی یکساں حصوں میں تقسیم کرتا ہے تو ایسی شکل خطی تشاکلی شکل کہلاتی ہے۔ بچوں، میں دوبارہ اس کو بتا رہا ہوں، کوئی خط کسی شکل کو اگر دو مشابہ یعنی یکساں حصوں میں تقسیم کرتا ہے تو ایسی شکل کو خطی تشاکلی شکل کہتے ہیں، اور یہ شکل
अक्सी तशाकुल रखती है। जब इस खत को तशाकुली महवर यानी एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहा जाता है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री कब कहते हैं? तो ऐसी शक्ल खती तशाकुल शक्ल कहलाती है और शक्ल अक्सी तशाकुल रखती है जब इस खत को तशाकुली महवर या एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहा जाता है। आइए अब हम तशाकुल के अपने तस्वुरात को कुछ और मजबूती देते हैं। मंदर जजील अशकाल पर गौर कीजिए जिसमें खते तशाकुल नुक्तेदार खतूत से दिखाए गए हैं। बच्चों आइए स्क्रीन पे कुछ तस्वीर आपको दिखाए जा रहे हैं जो तशाकुल नुक्तेदार खतूत से जाहिर कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, ये खते तशाकुल नुक्तेदार खतूत से दिखाए जा रहे हैं। आइए यहाँ पे देखिए, ये तस्वीरों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं खते तशाकुल नुक्तेदार खतूत से जाहिर किया जा रहा है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे भी खते तशाकुल को जाहिर किया जा रहा है। गौर से इसका मुशाहिदा कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे बच्चों, ये खते तशाकुल से इन तस्वीरों को जाहिर किया जा रहा है। मज़कूरा बाला शक्लों में टूटी हुई लकीरें तशाकुली खतूत या खतूत तशाकुल कहलाती हैं, जिन्हें तशाकुली महवरीन कहा जाता है। तशाकुल अजसाम को तवाज़न और पुख्तगी अता करता है। बच्चों, जो खतूत आपको मंदरजा बाला तस्वीरों में दिखाई गई हैं उन्हें तशाकुली महवरीन भी कहा जाता है और तशाकुल अजसाम को तवाज़न और पुख्तगी अता करता है। आगे आइए, मुनज़्ज़म कसीर के लिए खते तशाकुल, लाइन्स ऑफ सिमेट्री फॉर रेगुलर पॉलीगॉन्स। बच्चों, आप जानते हैं कि ज़िलई बहुत से क़ताआत ख़त से बनने वाली बंद शक्ल होती है। वो कसीर ज़िलई जो कम क़ताआत ख़त से मिलकर बनते हैं वो मुसल्लस या ट्रायंगल है। क्या इससे भी हम क़ताआत से मिलाकर आप कोई कसीर ज़िलई बना सकते हैं? इसके लिए इसके बारे में सोचिए। लिहाजा 3 अज़ला का मुनज़्ज़म कसीर ज़िलई मसावी ज़िलई मुसल्लस कहलाता है। बच्चों आइए, क्या आप 4 ज़िलों का मुनज़्ज़म कसीर ज़िलई का नाम बता सकते हैं? देखिए यहाँ पर एक मसावी ज़िलई मुसल्लस मुनज़्ज़म होता है क्योंकि इसके सभी अज़ला की लंबाई एकसां है और इसकी सभी ज़ावियों की पैमाइश भी बराबर है। बच्चों, अब हम आपके सामने स्क्रीन पे एक मुसल्लस बताएंगे जो मुसल्लस मुनज़्ज़म है। देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखाया जा रहा है। इसके हर ज़ाविया जो है 60 दर्जे का है। इसके हर अज़ला की लंबाई जो है एकसां है, जो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। आप देखिए शक्ल में इसके तीनों ज़ावियों की पैमाइश 60 दर्जे हैं और ज़िलों की लंबाई एकसां है। हम इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। मुरब्बा भी मुनज़्ज़म है क्योंकि इसके तमाम अज़ला की लंबाई बराबर है और इसका हर ज़ाविया ज़ाविया कायमा है, यानी इसके वितर एक दूसरे के उमूदी नासिफ दिख रहे हैं। बच्चों आइए हम यहाँ पे स्क्रीन पे देखते हैं। मुरब्बा भी मुनज़्ज़म है क्योंकि इसके चारों अज़ला ज़ाविया कायमा को जाहिर कर रहे हैं और इसके भीतर एक दूसरे के ऊपर उमूदी नासिफ दिख रहे हैं। चलिए हम इसी तरह से आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगर एक 5 ज़िलई मुखम्मस मुनज़्ज़म है तो फितरी तौर पर इसके सभी अज़ला की लंबाई बराबर होगी। बाद में आप पढ़ेंगे कि इसके हर ज़ाविया पैमाइश 108 दर्जे का होता है। बच्चों यहां पे स्क्रीन पे देखिए 108 दर्जे का होता है। यहां पे 2 ज़ाविये बताए गए हैं,
ایک زاویہ 72 درجے کا ہے، ایک زاویہ جو ہے 54 درجے کا ہے۔ 72 اور 54 درجے دونوں زاویوں کو اگر ہم ملاتے ہیں یا جمع کرتے ہیں تو وہ 108 درجے کا ہوتا ہے۔ چلیے اب ہم آگے کی طرف بڑھتے ہیں۔ ایک 6 ضلعی مسدس کے تمام اضلاع برابر ہوتے ہیں اور اس کے ہر زاویے پیمائش برابر ہوتی ہے۔ دیکھیے آپ اسکرین پہ ہر زاویہ 120 درجے کا ہے۔ 120 درجے کا زاویہ ہے، 6 زاویے ہوتے ہیں جو مساوی ہوتے ہیں، اسی لیے یہ 6 ضلعوں کا جو مسدس ہے یہ منظم ہے۔ آگے دیکھیے، منظم کثیر ضلعی متشاکل اشکال ہیں اور ان کے خط تشاکل بہت دلچسپ ہیں۔ ہر منظم کثیر ضلعی کے اتنے ہی خط تشاکل ہوتے ہیں جتنے اس کے اضلاع ہوتے ہیں۔ بچوں اس چیز پر ہم غور کریں گے، یہاں پہ ایک نقطہ ایسا ہے، ہر منظم کثیر ضلعی کے اتنے ہی خط تشاکل ہوتے ہیں جتنے اس کے اضلاع ہوتے ہیں۔ آئیے 3 خط تشاکل مساوی ضلعی مثلث۔ اب آگے آئیے، ہم یہاں پہ اسکرین پہ دیکھتے ہیں، یہاں پہ ایک مثلث دکھایا گیا ہے، اس پہ ہم غور کریں گے۔ آگے چلتے ہیں، 4 خط تشاکل جو مربع کو یہاں پہ دکھایا گیا ہے، جس کے اندر 4 خط تشاکل کو ظاہر کر رہا ہے، مربع ہے۔ بچوں اس پہ غور کیجئے، خط تشاکل کو ظاہر کر رہے ہیں۔ آگے کی طرف بڑھتے ہیں، 5 خط تشاکل، دیکھیے یہاں پہ اسکرین پہ 5 خط تشاکل منظم مخمس 5 ضلعی آپ کو جو ہے اسکرین پہ دکھایا جا رہا ہے۔ بچوں آپ اس کو بغور دیکھیں۔ چلیے اب ہم آگے کی طرف بڑھتے ہیں، 6 ضلعی تشاکل۔ بچوں اس کو دیکھیے یہاں پہ اسکرین پہ، یہ 6 ضلعی تشاکل ہے، منظم مسدس 6 ضلعی، جس کو تشاکل کے ساتھ آپ کو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے۔ عکسی تشاکل اور آئینہ دار، یعنی آئینے میں بننے والا عکس ایک دوسرے سے منسلک ہیں۔ بچوں عکسی تشاکل اور آئینہ دار یعنی آئینے میں بننے والا عکس ایک دوسرے سے منسلک ہے۔ عکسی تشاکل میں کسی جسم کا نصف حصے دار کو بھی شمار کر لیا جاتا ہے۔ آئیے بچوں اس کانسیپٹ کو ہم آسانی کے ساتھ سمجھنے کے لیے اس سرگرمی کو کرتے ہیں۔ سرگرمی نمبر 1، درجہ ذیل شکلوں میں ہر ایک کے تشاکلی محور کھینچیے۔ آئیے یہاں پہ غور سے دیکھتے ہیں۔ مربع، جس میں جو ہے خط تشاکل کو ظاہر کیا جا رہا ہے، اسی کے ساتھ یہاں پہ ہے دیکھیے مخمس، جو خط تشاکل کو ظاہر کر رہے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ مثلث پہ بھی غور کیجئے، یہاں پہ بھی خط تشاکل کے ساتھ اس کو ظاہر کیا جا رہا ہے۔ بچوں کیا آپ جانتے ہو ہمارے قومی ترنگا تشاکل کی ایک بہترین مثال ہے؟ ہمارا قومی ترنگا بھی تشاکل کی ایک بہترین مثال ہے۔ خط جو کسی شکل کو 2 تشاکلی حصوں میں تقسیم کرتا ہے، یہ یاد رکھ لیجئے بچوں، خط جو کسی شکل کو 2 تشاکلی حصوں میں تقسیم کرتا ہے تشاکلی محور کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ خط جو کسی شکل کو 2 تشاکلی حصوں میں تقسیم کرتا ہے تشاکلی محور کہلاتا ہے۔ سرگرمی نمبر 2، آئیے یہاں پہ ایک سرگرمی کرتے ہیں جو تشاکل کے کانسیپٹ کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ مہوش کاغذ موڑ سرگرمی یعنی اوروگامی کو پسند کرتی ہے۔ کاغذ کے ایک ٹکڑے کو اس نے لمبائی کے لحاظ سے موڑتے ہوئے وہ مساوی حصوں میں تقسیم کر دی گئی، شکل کی طرح اسے کاٹ کر علیحدہ کر لیا ہے۔ اب اگر وہ اس موڑے گئے کاغذ کو کھولتی ہے تو کیا مشاہدہ کر رہی ہوگی؟ آپ غور سے دیکھیں۔
آئیے یہاں پہ تصویر دکھائی جا رہی ہے جو مہوش نے اس سرگرمی کو کیا ہے۔ بچوں غور سے اس تصویر کو دیکھیں، متصل شکلوں میں دیکھتے ہوئے جواب دینے کی کوشش کریں۔ ہاں وہ مشاہدہ کرتی ہے کہ دی گئی شکل موڑے گئے خط پر دو ایسے حصوں میں تقسیم ہوئی ہے جو جسامت وحیت میں یکساں ہے۔ اس مخصوص خط کا نام یاد کیجیے۔ جی ہاں، بتائیے بچوں وہ کون سا خط ہے؟ اس خط کو تشکلی محور کہا جاتا ہے۔ دیکھیے بچوں، اس خط کو کیا کہتے ہیں؟ خط تشکلی محور کہا جاتا ہے۔ آئیے اب ہم آگے کی طرف بڑھتے ہیں۔ سرگرمی 3، موٹے کاغذ پر مثلث پی کیو آر اس طرح بنائیں کہ پی کیو برابر پی آر ہو، جیسا کہ نیچے شکل میں بتایا گیا ہے۔ شکل کا نصف حصے کا آئینہ دار ہو تو اسے عکسی تشاکل ریفلیکشن سیمیٹری کہا جاتا ہے۔ بچوں غور سے دیکھیے، شکل کا نصف حصے کا آئینہ دار ہو تو اسے عکسی تشاکل ریفلیکشن سیمیٹری کہا جاتا ہے۔ آپ دیکھیے یہاں پہ ایک مثلث ہے جس کو پی کیو آر، پھر اس میں جو ہے یہاں پہ عکس بتایا جا رہا ہے جو آگے کی طرف میں آپ کو تفصیلاً یہاں پہ بتاؤں گا۔ آئیے اب اس کاغذ کو خط پی ایس پر موڑیں، خاکہ ضلع پی کیو پر منطبق ہو۔ اب کاغذ کو کھول لیجئے، آپ پی آر ایس کو پی کیو ایس کا آئینہ دار پاؤ گے، ہے نا بچوں؟ جی ہاں۔ کیا ہم اس مثلث کا ایک اور تشاکلی محور کھینچ سکتے ہیں؟ بتائیے بچوں۔ جی نہیں، مساوی ساکن مثلث تشاکلی محور کے لحاظ سے عکسی تشاکل رکھتا ہے۔ یہ مثلث اپنا صرف ایک تشاکلی محور رکھتا ہے۔ چلیے آگے کی طرف بڑھتے ہیں۔ مشقی سرگرمی، مندرجہ ذیل سوراخ والی اشکال میں خط تشاکل معلوم کریں گے۔ بچوں یہ پہلی مشق کی پہلی مثال ہے، یہاں پہ غور سے دیکھیے۔ ان سوراخ والی اشکال کو خط تشاکل میں ظاہر کرنا ہے۔ 1 2 3 4۔ اب غور سے یہاں پہ دیکھیے، اوپر جو بتائے گئے ہیں خط تشاکل کو ظاہر کرنا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ نیچے جو بتایا گیا ہے اس مشق کا حل شدہ جواب ہے جو خط تشاکل کے ساتھ آپ کو ظاہر کر دیا جا رہا ہے۔ ہر سوال کے نیچے اس کا جواب یہاں پہ دکھایا گیا ہے، آپ غور سے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 2 دیکھیے، وہاں پہ اس کے درمیان میں خط تشاکل کو ظاہر کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے تیسری مثال کی طرف آپ نظر ڈالیے، وہاں پہ بھی خط تشاکل کے ذریعے اس کو نصف حصوں میں بانٹ دیا گیا ہے۔ اسی ساتھ ساتھ چوتھی مثال کی طرف بھی ہم غور سے دیکھ سکتے ہیں جو سوال اور نیچے جواب ہے۔ چلیے اب ہم آگے کی طرف بڑھتے ہیں۔ مندرجہ ذیل سوراخ والی اشکال میں خط تشاکل معلوم کرتے ہیں۔ آپ آئیے سوال نمبر 5، اس کی ایک تصویر یہاں پہ آپ کو دکھائی جا رہی ہے جو خط تشاکل معلوم کرنا ہے۔ یہاں پہ 3 سوالات دیے گئے ہیں، سوال نمبر 5 6 7، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کا حل کیا ہوا جواب آپ کو یہاں پہ دکھایا جا رہا ہے جو خط تشاکل کو ظاہر کر رہے ہیں۔ بچوں میں سمجھتا ہوں آپ نے اس ایکسرسائز میں، اس مشقی سرگرمی میں تشاکل کے خطوط، خط تشاکل کے معنی کو سمجھ لیا ہوگا اور بآسانی اس سوالات اور جوابات میں اپنی معلومات میں اضافہ کیا ہوگا۔ مندرجہ ذیل سوراخ والی چیزوں، سوراخ والی اشکال میں خط تشاکل معلوم کر چکے ہیں۔ آئیے اب یہ آگے کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ مندرجہ ذیل سوراخ والی اشکال میں خط تشاکل کس طرح سے معلوم کیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 8 9 10، یہاں پہ آپ کو اس کے جوابات دکھائے گئے ہیں، آپ غور سے
دیکھ سکتے ہیں کہ خط تشاکل کس طرح سے معلوم کیا جا سکتا ہے۔ سوال نمبر 8 میں آپ دیکھیے اس دائرے کے 2 ہولز ہیں یا 2 سوراخ ہیں، اس کے درمیان میں خط تشاکل کو ظاہر کیا گیا ہے، یہاں پہ وہ خط تشاکل ظاہر ہو گیا ہے۔ سوال نمبر 9 میں دیکھیے دائرے کے اطراف میں 4 سوراخ کیے گئے ہیں، پھر خط تشاکل سے اس کو جوڑا گیا ہے، یہ اس طرح سے ظاہر ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ خط تشاکل کے اندر جو 3 سوراخ دکھائے گئے ہیں اس کے درمیان میں 2 حصوں کو بانٹتا ہوا خط تشاکل آپ کو یہاں پہ بتایا گیا ہے۔ بچوں آئیے گھریلو مشق، اس وقفے کا آخری مرحلہ گھریلو مشق ہے۔ مندرجہ بالا سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ سوالات کے جوابات تفصیل سے لکھ کر لائیں۔ میں سمجھتا ہوں بچوں آپ تمام آج کے اس وقفے میں کافی معلومات حاصل کر چکے ہیں۔ آئندہ وقفے میں اس کے آگے کا مرحلہ پیش کیا جائے گا۔ شکریہ کے ساتھ میں جناب محمد غوث، صدر مدرس سرکاری اردو ہیڈ پرائمری اسکول بنڈار کمٹا، تعلقہ اوراد، ضلع بیدر۔ خدا حافظ، جے ہند، جے کرناٹکا۔